یہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے۔ جو بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنی محبت اور معرفت سے نوازا ہے۔ یہ فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اتباع سنت ہے، کیونکہ یہ فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ جس نے بھی جو حاصل کیا ہے اس میں سب سے بڑی چیز اتباع سنت ہے۔ جس سلسلے میں اللہ پاک نے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس سلسلے کے بزرگوں میں حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ایسا ہے کہ جس کو سن کر ہر آدمی آشاش کر اٹھتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے جس میں سے میں کچھ چیزیں ہم سب اپنی اصلاح کے لیے پڑھیں گے، یہ ہے معاصر حکیم الامت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، آج دو چیزیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے بزرگوں میں اتباع سنت کا کتنا شوق تھا اور کتنا عمل تھا، یہ بات سن کے ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز، ہمارے بزرگوں نے جو اپنے بڑوں سے فیض حاصل کیا ہے، اس فیض حاصل کرنے کا ان کا کیا طریقہ تھا، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا اور اپنی ہر چیز کو بے نام کر دیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ یہی کہتے تھے کہ یہ میرے مرشد پاک کی برکت ہے۔ جس کو جو ملتا ہے وہ بزرگوں کے فیض سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس میں آ کر ان بزرگوں سے اللہ پاک نے جو ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، جامع المحاسن حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب جو ہمارے مرشد ہیں، اللہ پاک ان کے علم، عمل، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے ان سے کیسے فیض حاصل کرنا ہے، ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنیں گے اور سنائیں گے تاکہ ہمیں بھی فیض حاصل کرنے کا صحیح طریقہ آ جائے۔ یہ مقصد ہے۔ یہ حضرت کے بیان سے پہلے کچھ سبق ہم سنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت سلیمہ ہی میں مطابقت سنت کی صلاحیت ودیت فرما دی تھی۔ گویا کہ سنت
उनकी तबीयत बन चुकी थी। हज़रत वाला का तमाम ज़ाब्ता हयात और अंदाज़ ज़िंदगानी इसी से मुरतब नज़र आता है, और ये चीज़ आपके तमाम कारनामों, इशात तबलीग दीन और अंदाज़ तालीम व तरबियत बातिन में हर तरह ज़ाहिर और नुमायाँ नज़र आते हैं। इस मौजू की वजाहत के लिए ख़ुद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात जो वक्तन फ़वक्तन इरशाद हुए और कलम बंद होकर शाये हुए हैं, उनके बाद इजमाली खुलासे अशरफ सवाने से नकल करके दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती व सिफ़ाती ज़िंदगी की एक हल्की सी झलक नाज़रीन के लिए बसीरत अफरोज़ हो जाए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम ज़ाहिरी और बातनी आमाल को उसवा हसना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह ढाल लिया था कि एक शान महबूबियत पैदा हो गई थी। एक दफ़ा फरमाते थे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा फरमाते थे कि मुझे एक दिन ख्याल आया कि हम लोग इत्तिबा सुन्नत का बहुत ज़िक्र करते हैं, मगर इसका कुछ हिस्सा हमारे आमाल में है भी कि नहीं, इसका कुछ हिस्सा हमारे आमाल में है भी या नहीं। चुनाचे मैंने 3 दिन तक सुबह से रात तक के अपने तमाम आमाल का बगौर जायज़ा लिया। 3 दिन तक, रात से सुबह तक, सारा दिन के रात तक के अपने तमाम आमाल का बगौर जायज़ा लिया। देखना ये था कि कितनी इत्तिबा सुन्नत हम लोग आदतन करते हैं और कितनी इत्तिबा सुन्नत की तौफीक इल्म हासिल होने के बाद हुई और कितनी बातों में अब तक महरूमी है। ये अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना था। चुनाचे 3 दिन तक तमाम उमूर ज़िंदगी का जायज़ा लेने के बाद लाहे अमल साफ़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। इसी जायज़ा के बाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाज़ में फ़रमाया जिसका नाम अल गालिब लित्तालिब है। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आमाल और इरशादात का ज़िक्र है जिनकी इत्तिबा के लिए हमको हुक्म दिया गया है या जिनका ताल्लुक़ आदाए हक़ के मोहब्बत से है। इसमें हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हयातुल मुस्लिमीन की रूह हश्तम की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का ज़िक्र है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुताला में रखने की बहुत ताकीद की है और फरमाया है कि मुझे यकीन है कि इसके मुताला से ज़रूर नफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। इससे मालूम होता है कि हज़रत ने अपना जायज़ा लिया तो हज़रत के जायज़े के अंदर ये बात कामयाबी से नज़र आई कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत की ज़िंदगी रात दिन सुन्नत के मुताबिक। हकीकत यह है कि इत्तिबा सुन्नत ही में हमारे लिए हयात तय्यबा है और दीन और दुनिया की फलाह है। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से अपने कलाम पाक में इसका ऐलान फरमाया है कि जो भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा
اپنے امور زندگی میں کرے گا اللہ تبارک و تعالی خود اس سے محبت فرمائیں گے۔ تو اتباع سنت کی شان کیا ہے؟ محبوبیت۔ جس نے اللہ کا محبوب بننا ہو وہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارے۔ ایک بندہ عاجز کے لیے اس سے بڑا احسان اور انعام الہی اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں بندے کے لیے، اور اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو جو کچھ ہم تک پہنچا ہے یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہنچا، اور جن واسطوں سے پہنچا ہے وہ واسطے بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی، طالب علمی میں ہی اللہ پاک نے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی حضرت کو حاصل رہی، اور ہمارے بڑے حضرت حضرت شفیق الامت حضرت مولانا الحاج محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، الحمدللہ بہت صحبت اٹھائی حضرت۔ اکثر رمضان المبارک کا اعتکاف اور عید راستے میں ہوتی تھی، اکثر۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے جس نے کچھ پانا ہو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اور جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جتنا کوئی اپنے آپ کو مٹاتا ہے اتنا ہی پاتا ہے۔ فرمایا یہ مٹانا اصل میں پانا ہے، یہ مٹانا اپنے آپ کو حقیقت میں یہ پانا۔ جس نے جتنا مٹایا اتنا اس نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ والوں کے پاس جانے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کر رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو مٹا رہے۔ جتنا کوئی مٹاتا ہے اتنا ہی فیض اس کی طرف آتا۔ جیسے اونچی زمین ہوتی ہے اور اونچی زمین سے پانی کس طرف آتا ہے؟ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اگر آگے زمین اونچی آ جائے تو پانی نیچے نہیں آتا۔ تو جو جتنا مٹا لیتا ہے اتنا ہی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مٹانا مقصود ہے، اصل چیز یہ ہے۔ فیضان مرشد حضرت شیخ العرب والعجم شیخ العلماء والمشائخ امام الطریق حضرت حاجی شاہ محمد امداد اللہ تھانوی مہاجر مکی قدس سرہ العزیز کی وہ مقتدر ہستی ہے جو سرچشمہ ہے جمیع انہار فیوز اور برکات کا، جس سے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم با عنایت الہیہ شرقاً و غرباً متمتع اور منتفع ہو رہے، یعنی نفع حاصل کر رہی ہے، اور جن کے آب ظاہر طاہر اور مطہر سے دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ سیراب ہو رہا ہے، جن سے حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز کو شرف بیعت حاصل تھا۔
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی بابرکت ہستی تھی کہ جس کے محض تصور سے اور ادنا ذکر سے بھی قلب میں ایک انشراح اور روح میں ایک کیفیت پیدا ہوتی، یعنی ان کا نام سننے سے ہی۔ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے اپنے مرشد کے بارے میں کیسے فرما رہے ہیں، فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادنا ذکر سے بھی میرے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں رہتا، گو دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے، لیکن مجھ پر تو وہ حالت طاری ہوتی ہے کہ مجھے تو اس کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن میرے اندر اپنے مرشد پاک کا نام سن کے عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی ادب اور عقیدت اور انتہائی احسان شناسی اور لوائے حق کے محبت تھا کہ ساری عمر اپنے تمام کمالات کو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فرماتے رہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ مجھے ملا حضرت کی برکت سے ملا۔ اور نہایت وثوق کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اپنی حالت اچھی طرح معلوم ہے۔ آخر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے قبل بھی تو میں تحصیل علوم اور درس و تدریس میں لگا ہوا تھا، لیکن وہ باتیں جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں آنے لگیں، وہ اس سے پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھی۔ لہذا یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا، حضرت کی خدمت میں حاضری کے سوا اور اوقات میں بھی تمام ضیاء القلوب کے اذکار و اشغال کو بترتیب روزانہ عمل میں لاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان سب کا پورا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک روز حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ قصہ عرض کیا، حضرت ہنسے اور فرمایا یہ سبق نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ عطار کی دکان، عطار کہتے ہیں پنساری کی دکان، عطار کی دکان پر اقسام مختلفہ کی ادویہ رکھی ہوتی ہیں، تو ان کے رکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ ہر مریض ان سب ادویہ کو استعمال کرے، بلکہ غرض یہ ہے کہ جس مرض کے لیے جو دوا مناسب ہوگی وہ اس کو دی جائے گی۔ سو اسی طرح بہت سے طرق جمع کر دیے ہیں اور ہر طالب کے لیے جو شغل مناسب ہوتا ہے وہ اس کو بتلایا جاتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دسترخوان پر اطعمہ مختلفہ رکھے جاتے ہیں، نہ اس لیے کہ سب کھانوں کو سب ہی کھائیں، بلکہ اس لیے جو کھانا جس کو پسند ہو وہ اس کو کھا لے۔ اصل غرض عقلاء کی تعدد اطعمہ سے یہی ہے، گو اہل عرف اس کی حقیقت نہ سمجھیں، اور فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ تحقیق نصیب ہوئی۔ یعنی ہر بات کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اپنے شیخ سے ہی ملا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے تو ایک ہی کتاب پڑھی ہے، وہ ہے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ بس یہی فرماتے تھے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، اور ایسے عاشقانہ انداز میں ان کا نام لیتے تھے، ایسے عاشقانہ انداز میں کہ وجد میں آ جاتے تھے،
جب اپنے شیخ کا تذکرہ فرماتے تو وجد میں آ جاتا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مرشد پاک سے صحیح استفادہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مغرب کی نماز کے بعد اس مجلس میں پہلے وہ مسنون درود شریف پڑھے جاتے ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید میں جمع فرمائے ہیں، اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے پھر اس کے حوالے سے فضائل درود شریف میں لکھے ہیں، اور بعد میں پھر ان درود شریف کی کتابت خوبصورت ہمارے شیخ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے خوبصورت کتابت فرمائی، اور وہ درود شریف یہاں پر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کسی کتاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد سرور صاحب آپ کو کچھ باتیں سناتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر کی باتیں بعین ہی ان کے الفاظ میں ہم تک پہنچیں، اور یہاں ہم جمع ہوئے ہیں تو یہاں سے اپنے اکابر کے الفاظ میں فیض لے کے جائیں اور کچھ سیکھ کے جائیں. اب کافی فائدے کی باتیں تو آپ نے سن لی ہیں، بس ایک حدیث شریف سنانی ہے اس وقت مجھے. اس کی طرف میرا ذہن متوجہ ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ اس حدیث شریف کو پڑھ لیتے ہیں تو پہلے مجھے فائدہ ہوگا، پھر آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مختلف اقوام تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گی اور ایک دوسرے کو مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جیسے کھانے کا طباق تیار ہو اور ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے 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 کھانا کھانے کے لیے. جیسے کھانے پہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایسے دنیا کی اقوام مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، تو اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے، مسلمان تھوڑے ہوں گے، اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اتنی جرأت پیدا ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم تھوڑے نہیں ہوگے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہ تمہاری حیثیت دنیا میں ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر تنکے تیر رہے ہوتے ہیں. کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا،
تو سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے تو وہ اوپر بہتے ہیں، تو پانی کے اوپر بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو جیسے وہ بے قیمت ہوتے ہیں تمہاری حیثیت بھی ایسی ہو جائے گی. اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب نکال دیں گے. مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان مسلمانوں کا کوئی رعب نہیں ہوگا. اور صرف اتنا نہیں ہوگا، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، دشمن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بے وقتی ڈال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دیں گے. تمہارے دل اس وقت کمزور ہو چکے ہوں گے. تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، یہ کمزوری کیا ہے جو امت میں آ جائے گی، مسلمانوں میں آ جائے گی اور بے حیثیت ہو کے رہ جائیں گے، دنیا ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، تو وہ کمزوری کیا ہو؟ وَمَا الْوَهْنُ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی معیشت کمزور ہوگی اور اس وقت دفاع کا سامان کم ہوگا، یہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت سائنس میں یہ پیچھے رہ چکے ہوں گے، یہ باتیں، اور فضائی قوت ان کے پاس اس وقت نہیں ہوگی. ایسی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائیں جو ہمارے تجزیے ہوتے ہیں. تو پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہت ہوگی. مرنا نہیں چاہے گا کوئی آدمی، مرنا ناپسند ہوگا اور دنیا کی محبت ہوگی. دو باتیں حضرت صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم نے جو بات ارشاد فرما دی ہے اس کے بعد پھر کسی اور تجزیے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، اور جو بیماری بیان فرما دی ہے اس بیماری کا علاج کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اصل میں وہ بیماری کا علاج کرو، وہ بیماری اندر سے نکل جائے. وہ بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی سے کراہت، نفرت. تو پہلی بیماری جو ہے اس کو دوسری بیماری لازم ہے. جب انسان دنیا سے محبت کرے گا تو پھر دنیا کو سنوارے گا، دنیا بنائے گا اپنی، اور ساری توجہ، ساری محنت کا مرکز دنیا ہوگا، اور آخرت کے لیے کچھ کرے گا نہیں. نہ اعمال آخرت کے ہوں گے، نہ خرچ آخرت کے لیے ہوگا. مرنا ہے لازمی، اور جب مرنا ہے تو جو محبوب، جس چیز سے محبت تھی، محبوب چیز چھوٹنی ہے. تو موت سے محبوب چیز چھوٹنی ہے، اس لیے موت سے نفرت ہوگی، ورنہ موت قابل نفرت چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، یہ قابل نفرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ جو ہے وہ موت ہے. وہ تو تحفہ ہے، لیکن یہ تحفہ بھی ناپسند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ضرورت ہے اعمال کی، وہ کیے نہیں ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. اور جس ساری زندگی جس کام پہ لگا دی ہے، جس چیزوں کو سنوارنے کو، جس چیز کو اکٹھا کرنے میں زندگی لگا دی ہے، وہ ساتھ جانی نہیں. تو دنیا کی محبت کر دیجیے گا، دنیا جمع کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا. اور جب یہ صورتحال ہوگی کہ موت کے وقت پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس سے ملنا پسند کرے گا. جو موت کو پسند کرے گا، اور فرمایا ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند کریں گے.
قربان جائیں ام المومنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور ضرورت کے سوال کر بہت سارے سوال کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سوالات جمع کر دیں نا جو حضرت وسلم سے کیے ہیں تو ایک بڑی فقہ مرتب ہو جائے اس سے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہر آدمی مرنا تو نہیں چاہتا، زندگی چاہتا ہے، موت سے تو ہر ایک کو کراہت ہوتی ہے، موت سے تو ہر ایک کو کراہت ہوتی ہے، تو پھر تو سارے مارے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات اصل میں عام زندگی کے بارے میں نہیں ہے۔ عام زندگی میں آدمی جینا چاہتا ہوتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہوتا، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو جو خاصان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو موت سے زیادہ کوئی چیز زیادہ پسند نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وبا کوئی آئی، حضرت تھانوی اس وقت کانپور میں پڑھاتے تھے، تو ایک طالب علم وہ بیمار ہو گیا، بیماری ذرا شدید ہو گئی، مایوسی سی ہو گئی۔ تو ایسی مایوسی کے موقع پہ مریض سے حوصلے کی بات کرنی چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کرے۔ اس کو تو آخرت نظر آ چکی تھی اور آخری وقت آ چکا تھا، تو کہنے لگا میرے لیے بد دعائیں نہ کرو۔ اب وہ زندگی کی دعا دے رہے ہیں، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بد دعائیں نہ کرو، مجھے اگلے جہان جانے دو، مجھے اپنے رب سے ملنے دو۔ لیکن اس وقت، موت کے وقت، موت سے محبت یہ ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ جس نے دنیا سنواری ہے اس کو نہیں ہوگی، کیونکہ جس جہان کو میں جا رہا ہے اس کو سنوارا نہیں ہے، اور جس کو سنوارا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو موت سے تو کراہت ہوگی اس کو۔ اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکالنی چاہیے۔ دنیا کی ضرورت، دنیا ضرورت کی چیز ضرور ہے، مال ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دلچسپی کی چیز نہیں ہے۔ دیہاتوں میں نا ہمارے جانور رکھے ہوتے ہیں، بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، چودھریوں کے احاطے میں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، احاطہ بھی ہوتا ہے، تو زیادہ بھینسیں، زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جانور رکھے ہوتے ہیں۔ تو ان کا گوبر جو ہوتا ہے تو وہ دو کام کرتے ہیں ان سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گوبر اس کے اپلے بناتے ہیں، پاتھیاں پنجابی کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں، کچھ استعمال ہو جاتی ہیں، جو بچ جاتی ہیں ان کا ڈھیر لگا کے نا اوپر سے لپائی کر دیتے تھے تاکہ بارش سے یہ خراب نہ ہو، اس کو گہیرا کہہ دیتے ہیں۔ اور کچھ گوبر جو ہے، اور جو مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے نیچے، جانوروں کو نیچے سے جو اٹھاتے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر گاؤں کے آخری کونے میں جا کے نا وہاں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر چودھری کے، ہر گھر کی نا وہ الگ الگ روڑی ہوتی ہے، اس کو روڑی کہتے ہیں، الگ الگ روڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اپلے ہوتے ہیں یہ بھی کارآمد چیز ہے، کام آنے والی چیز ہے۔ اور وہ جو باہر پھینکتے ہیں اور روڑیاں بنا دیتے ہیں، بعد میں اس کو ہمارے ہاں پہلے گڈھا ہوتا تھا، گاڑا ہوتا تھا، بیل گاڑی ہوتی تھی، اب ٹرالیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان پہ اس کو رکھ کے لاد کے تو کھیت میں پھینک دیتے ہیں، وہ کھاد کا کام دیتی ہیں، بہرحال وہ بھی کام کی چیز ہوتی ہیں۔ لیکن چودھری صاحبان، گاؤں کے لوگ اس کی ضرورت کو ماننے کے باوجود اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب کوئی مہمان آئے، وہ آتے پوچھے کہ ہاں جی پاتھیاں دے کے ہیرے کتنے ہو گئے جی، روڑیاں ٹھوڑیاں کتنی ہیں، یا وہ خود اس کا تذکرہ کرے، کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں اس کو سمجھتے، حالانکہ کام کی چیز ہے وہ، لیکن اس کو قابل ذکر چیز نہیں سمجھتے۔ مہمان آ جائیں، ان کے سامنے ان کا تذکرہ ہو رہا ہو کہ ماشاء اللہ ہمارے جی 7 گہرے ہو گئے ہیں اور 5 روڑیاں ہو گئی ہماری ماشاء اللہ، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت کا انکار ہوتا ہے ان کا؟ نہیں ہوتا، وہ ضرورت سمجھتے اس کو، لیکن وہ ضرورت کے باوجود بھی دلچسپی کی چیز نہیں ہے۔ تو دنیا کی چیزوں سے، استعمال کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن دلچسپی نہ ہو۔ اور دنیا کی محبت نکلتی کیسے ہے؟ کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ تو نہیں کہا دنیا کماؤ نہیں، کمانے کا تو حکم دیا ہمیں، طلب الحلال فریضہ، بلکہ فرض قرار دیا ہے، ضرورت کی چیز قرار دیا ہے، لیکن محبت نہ کرو یہ فرمایا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز کمائیں صحیح، لیکن ان سے محبت نہ ہو،
اس سے محبت نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا نور جب سینے میں آ جاتا ہے نا تو یہ محبت دنیا کی نکل جاتی ہے. یہ ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. آگے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ یہ نور، یہ اللہ کا جو نور ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اپنا نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. کس کو دیتے کس کو؟ یا اللہ ہمیں بتا تو صحیح. یہ نہیں فرمایا کہ علماء کرام کو دیتے ہیں، مشائخ کو دیتے ہیں. عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ ان تاجروں کو دیتے ہیں ہم جو تاجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء. ہاں، جو اتنا ذکر کرتے ہیں کہ دکان پہ بیٹھ کے اللہ نہیں بھولتے ان کو، اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوٹتی ان کی، اور زکوٰۃ دینے کا وقت آ جائے تو زکوٰۃ سے پیچھے نہیں رہتے، شوق سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ایسے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں نور ہوتا ہے. جب یہ نور آتا ہے نا تو اس کے اثرات پھر یہ ہوتے ہیں. اور کر رہے ہیں کاروبار، لیکن دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور صحابہ کرام اسی طرح کے تاجر تھے، اس لیے جہاں جہاں گئے ان کی تجارتوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے معاملات کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. دل میں اللہ کا نور آئے تو مال کی کماتا ہے، بہت کماتا ہے آدمی، لیکن اس مال کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی. جب اللہ کا نور دل کے اندر آتا ہے اور پھر مال بے شک بہت کمایا ہوا ہو، لیکن اس نے آخرت بھی بڑی کمائی ہے، اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو خوشی خوشی سے جاتا ہے یہاں سے. تو موت کی کراہت یہ کمزوری ہے، اور موت سے محبت اور موت کو چاہنا یہ ایک قوت ہے، یہ قوت ہوتی ہے. صحابہ کرام جب ایران کے والوں کے پاس گئے اور ان سے مذاکرات ہوئے اور وہ اپنا مقصد ان کے سامنے رکھا کہ اگر ہمارے اس مقصد کو، ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آگے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا سوچنے کا موقع دو. سوچنے کا موقع دیا تو ساتھ جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے سوچنا ہے تو اس سوچ میں ہماری ایک بات بھی شامل کر لینا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی تم میں سے ہر آدمی کو شراب سے محبت ہوتی ہے. اور ہر آدمی اپنے ساتھی سے پہلے مرنا چاہتا ہے. ایسے لوگ ہیں. اگر لڑنا ہوگا تو ایسے طبقے سے، ایسے قوم سے آپ کو لڑنا واسطہ پڑے گا. اسی لیے لڑائی کا فیصلہ کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر آدمی پہلے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اور جتنی اللہ کو بھول کے دنیا میں پڑیں گے تو موت سے کراہت آئے گی. اور جو ہمارے ادارے ہیں یہ حب دنیا میں جب پڑیں گے، نیچے کی سطح پہ جو جوان ہیں نا یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی مشکل محاذوں پہ چلتے ہیں. سیاچن کا محاذ ہے، آج کل سردیوں میں کشمیر کا محاذ ہے. سلام ہے ان لوگوں کو جو اپنے گھر سے دور رہ کے ان محاذوں پہ کام کر رہے ہیں، سلام ہے. لیکن اوپر کی سطح کے لوگ جو ہیں نا وہ انہوں نے سارے بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے سسٹم جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں زیادہ لیے ہوئے ہیں. بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑی بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ساتھ زمینیں، پلاٹ اور باہر کے ویزے، فارغ ہوتے ہی ریٹائرمنٹ کے بعد پر کیا ہے امریکہ تو وہاں جانا.
تو جب دنیا کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوگا تو موت سے کراہت ہوگی، کمزوری آئے گی، تو یہ کمزوری جو ہے نا، یہی کمزوری جو ہے نا وہ تو شکست کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی کمزوری ہے جو 90,000 آدمیوں کو دشمن کے ہاتھ میں قیدی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔ اور ان جوانوں کو سلام ہے جو جب جنگ نہیں ہوتی، محاذ پہ نہیں بھی ہوتے، بارڈر پہ نہیں بھی ہوتے، پھر بھی ہر روز ان کی مشقیں ہوتی ہیں، وہ ہر روز پریڈ ہوتی ہے ان کی، اور ان کے لیے جو کھانے پکتے ہیں وہ اتنے عالیشان نہیں ہوتے، وہ روکھا سوکھا کھا کے جو ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جوانوں کی میس ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی زیادہ بہتر معیار نہیں ہوتا، لیکن وہ کھاتے ہیں اور اسی سے گزارا کرتے ہیں اور مشکل محاذوں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اس محاذ پہ جو کھڑا ہوتا ہے نا، محاذ پہ بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ مر جائے گا لیکن قیامت تک اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بڑے فضائل ہیں اس کے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر پڑھنا، کاروبار کے اندر پڑھنا، یہ اور کیا اقتدار اور اختیارات کے مزے لوٹنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو حب دنیا ہے۔ یہ حب دنیا ہے، یہ موت کی کراہت پیدا کرتی ہے، اور جس کا مشن ہی دشمن سے لڑنا ہو اور موت کی کراہت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس سے زیادہ نقصان کی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے جو ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی بات ہوگی تھوڑی سی میری۔